सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए सबसे पहले जो इक़दाम ज़रूरी हैं वो एक है कि करप्शन का उस मुल्क से ख़ात्मा किया जाए, स्मगलिंग की रोकथाम की जाए, उस मुल्क का जो रुपया है, जो उसकी करेंसी है, उसकी डिवैल्यूएशन होने से उसको बचाया जा सके और ब्लैक माफिया जो कार्टेल बन जाते हैं उनको ख़त्म किया जाना। और इसके लिए अब पाकिस्तान में काम अब शुरू हो गया है। हम पिछले 2 से 3 दिन में ये देख रहे हैं कि डॉलर जो शुतर बेमुहार बढ़ रहा था उसकी अब कीमत कम होती हुई नज़र आ रही है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर के 30 रुपए का फ़र्क था, अब वो महज 2 से ढाई रुपए में आ गया है, जो एक मामूल का मामला होता है। साथ ही साथ स्मगलिंग की रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि पाकिस्तान में अजनास से लेकर डॉलर तक हर चीज़ स्मगल हो रही थी, जिसकी वजह से मुल्क में इस वक्त महंगाई का एक ना रुकने वाला जो है अजाब वो शुरू हो चुका था। और फिर तीसरी चीज़, यहाँ के सरमायाकारों, बिजनेसमैनों, ताजरों और आवाम को वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं हो रही कि कारोबार चलना कैसे है, चलाया कैसे जाना है और महंगाई को कंट्रोल करना है। अब इस पर काम किया जा रहा है और सबसे बढ़कर कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो लोकल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, उसके लिए माहौल को साजगार किया जाना। ये तमाम तर इक़दामात करना तो हुकूमतों का काम होता है, लेकिन इस वक्त निगरान हुकूमत है जिसके पास मैंडेट भी महदूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सपोर्ट मिली है इदारों की जानिब से, उससे हालात बेहतरी की जानिब क्या जा सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है। अगले आने वाले दिनों में जो एक प्लान दिया जा रहा है उसके क्या असरात होंगे, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मेहमान इरफान इकबाल साहब, प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। इरफान इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें ज्वाइन किया। इस वक्त खाकान नजीब साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, खाकान नजीब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और उमर हयात हमारे बिजनेस रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आपको भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले इरफान इकबाल साहब, कुछ दिन पहले आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, आप हिमायत का ऐलान कर रहे हैं कि जो अब इकदाम किए जा रहे हैं मईशत के लिए, पहले तो हमारे नाज़रीन के बताइएगा कि वो क्या इकदाम हैं जिसकी जानिब अब बढ़ा जा रहा है, आप भी हिमायत कर रहे हैं, क्या इससे जो इकदाम हैं इनसे बेहतरी हो जाएगी? देखिए, एक चीज हम पिछले 1.5-2 साल से देख रहे थे कि इतनी अनसर्टेनिटी थी कि कोई चीज भी क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये अब इस बार जो पहली बार जो खुश आइंद जो हवा का झोंका मिला है चीफ साहब के साथ मीटिंग के बाद, तो अब मुझे चीजें लगती हैं कि इंशाल्लाह चीजें कंट्रोल भी होंगी और इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। देखिए, सबसे पहला जो हमारा मसला था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी और हमारे रिजर्व बहुत कम हो गए थे। तो अब इसके ऊपर जो है ना, जिस तरह से उन्होंने एक खबर सुनाई है कि 25 बिलियन सऊदी अरब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा और उसकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी देने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए ये SIFC एक अपना बनाया गया अदारा जो उनको फुली प्रोटेक्टेड होगा और उनको किसी भी ब्यूरोक्रेसी के और अपना हमारे किसी कोर्ट के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि $10 बिलियन के करीब SMB जो है वो हमें पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखने के लिए देंगे और हम उनके बदले में उनको सामान देंगे या कोई हम सर्विसेज देंगे और उस तरह से हम पूरा करेंगे। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात हो जाएगी। एक जो इत्मीनान हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, मैं समझता हूँ वो भी बहाल होगा। और अगर जो लोग यहाँ से कोई पेमेंटें ले गए हैं या चले गए बाहर, वो भी मुझे लगता है कि आप वापस लेके आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आप नंबर 1 है, बाहर जहाँ भी आप जाएंगे आप नंबर 2 है, आप नंबर 3 है। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो है ना अब आगे बेहतर होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। 4 टास्क फोर्सेस उन्होंने कहा जी हम बना रहे हैं। एक उन्होंने सोशल मीडिया के लिए कही है, एक FBR के लिए कही है, एक उन्होंने स्मगलिंग के लिए कही है और एक उन्होंने मेरे ख्याल में एक और चीज जो दिमाग में नहीं आ रहा, वो 4 टास्क फोर्स उन्होंने कहते बना दी है। अब ये देखिए कि कब्जा ग्रुप के ऊपर कराची में फौरी तौर पे काम शुरू हो गया है और वहाँ पे खबरें आ रही हैं और मैं टीवी में भी देख रहा हूँ कि जो कब्जा ग्रुप है उनसे जमीनें छुड़ाई जा रही हैं, लैंड ग्रैबर से उनको निपटा जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये आगे बेहतर होने के चांसेस हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जब ये सारी चीजें आपका जो गुड गवर्नेंस है वो हो जाएगी तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके उसमें आनी शुरू हो जाएंगी। और फिर
ब्यूरोक्रेसी का जो एक मसला चला था उस पर भी जनरल साहब ने खुल के बात की, और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान का जो वक्त आ रहा है वो बेहतर होगा। हम जितने बुरहानों से गुजरे यानी आप मुतमईन हैं, FPCCI सबसे बड़ा इदारा है बिजनेसमैनों का, आप मुतमईन हैं कि सारे इक़दामात से? जी बिल्कुल, हम मुतमईन हैं। जिस डिटर्मिनेशन के साथ चीफ साहब कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, जो हमारा सबसे बड़ा मसला था। विल होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। खाकान नजीब साहब, अभी सिर्फ थोड़ा सा ये एक कहेंगे कि मामलात स्क्रू को टाइट किया है तो डॉलर देखे वो भी नीचे आ रहा है, स्मगलिंग के लिए गिरफ्तारियां हम देख रहे हैं वो किए जा रही हैं, जो इक़दामात की जानिब हुकूमतों का काम होना चाहिए वो शायद नहीं कर पाया, अब जो है वो करने की जो कोशिश हो रही है, इसके क्या असरात अपने आने वाले दिनों में देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह है कि इससे आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हुकूमत को अपनी एडवोकेसी, हुकूमत को अपनी जो काम हैं होने वाले वो कितने ज़रूरी हैं फॉर अ गुड मार्केट इकोनॉमी टू फंक्शन। और अगर ये नहीं होगा तो फिर जैसे आपने देखा कि एक ग्रे मार्केट डेवलप हो गई रुपए की, और वहाँ पे रुपया जो था एक ओपन मार्केट और फिर ग्रे मार्केट, और नो योर कस्टमर के बगैर ये काम हो रहा था, फिर स्मगलिंग हो रही थी, फिर स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ था रुपया, फिर इसके अलावा इस वक्त सेंटिमेंट जो था वो बहुत वीक हो गया था। सो हुकूमतों को एक तो हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन करनी चाहिए, मार्केट से इंगेज रहना चाहिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं वो लेते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये एक स्ट्रक्चरल जो बात की गई है अथॉरिटीज़ की तरफ से वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चीफ ने मुलाकात की और SIFC का बयान, लाहौर कराची में मीटिंग्स हुई, फॉलो अप की, उससे एक तो ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है कि व्हाट इज इट दैट इज पॉसिबल ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ पाकिस्तान, विच इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर इसके साथ साथ जो अथॉरिटीज़ ने ये इशू किया कि हम एक्सचेंज कंपनीज को कंसोलिडेट करेंगे, सो हम इस ग्रे मार्केट को रिमूव करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तो कम्प्लीटली ये जो डॉलराइजेशन और डॉलर का कारोबार बन गया है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए पाकिस्तान से। ये कोई कारोबार नहीं है कि मैं जाके कोई इंडस्ट्री लगाने की बजाय डॉलर खरीदता रहूं। आप यकीन कीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल यूज मी एज फॉर एडवाइस एंड कंसल्टेंसी, मुझे पिछले 5-6 माह में इतने ज़्यादा फ़ोन आए हैं और सब फ़ोन एक ही तरफ आते थे कि अब थोड़ा सा कम हुआ है, क्या हम खरीद लें डॉलर। So the sentiment had to be reversed। पर दूसरी बात अपनी जगह है कि SIFC के अंदर हमें एक नॉन डेट क्रिएटिंग फ्लोज क्रिएट करने हैं, जिसको मैं कहता हूँ, आप FDI कहें जो भी कहें, पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर इनफ्लोज की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से हम कुछ अरसा तो इसको संभाल सकते हैं, पर ये ना भूलिए कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इंटरबैंक मार्केट भी है वो बहुत टाइट है, इन द सेंस कि हमने अपने डेट्स की पेमेंट करनी है। इस वक्त $90 का तेल है। जब मैं तेल की पोजीशन देखता हूं तो हमें इंश्योर करना है, हुकूमत को इससे आगे काम भी करना है। वो क्या काम है? वो ये है कि जो $9 बिलियन के प्लेजेस थे वो जनीवा से लाएं, जो प्रोग्राम लोन्स हैं वो वर्ल्ड बैंक, ADB वगैरह से लें, जो कमर्शियल लोन्स हैं वो रीफाइनेंस करें, स्टेट बैंक के रिजर्व्स को बढ़ाना शुरू करें। इसके साथ साथ FDI अगर SIFC के थ्रू आती है तो ये एक नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लो है। चारों सेक्टर से कोई डिसएग्रीमेंट करना मेरा ख्याल है कोई अक्लमंदी नहीं होगी। लोग कुछ समझते हैं कि ये शायद हो ना हो। देखें, एक आगाज है, जो $25 अरब की रकम है जिसका जिक्र है, ये कोई मतलब कोई ये तो नहीं समझता कि कल आ जाएगी, ये कोई ये तो नहीं समझता कि परसों आ जाएगी। 2019 में हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए थे, मैं टेबल पे मौजूद था और हमने कहा कि हम रिफाइनरी लगाएंगे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, 23 में रिफाइनरी लग गई पाकिस्तान में। सो बी रियलिस्टिक। उन्होंने एक फिगर रखा है आपके सामने। मैं और आप किसी चीज के बारे में गुफ्तगू करेंगे तो कोई फिगर तो रखेंगे ना, कि बोल जो है टेलीविजन, उसकी एक ये मालियत है, हम इस मालियत पे गुफ्तगू करना शुरू करेंगे। तो एक रखा उन्होंने, और साथ साथ मैं जो इरफान ने सही मेंशन किया, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर स्टेट बैंक के रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए ऐसी कोई चीज बन जाए जो एक लॉन्ग टर्म का डिपॉजिट हो और वो पेबल हो ईदर इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, मैं तो ये कहूंगा कि एक्सपोर्ट से पेबल कर लें उसको, तो वो भी एक खुशाइन बात।
بالکل یہ چیزیں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ضروری ہے، اور اس پر تو یہ تو لانگ ٹرم ساتھ ساتھ پالیسیز کا چلنا ضروری ہے. لیکن عمر حیات، جو SIFC کا قیام ہے اس کے بعد سے اب کم از کم وہ جو سرمایہ کاری کے معاملات ہیں، ایک تو بیوروکریسی اس ملک میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں مشکلات پیدا کرتی رہی ہے، چاہے وہ لوکل انویسٹرز ہوں چاہے وہ باہر کے لوگ ہوں، ان میں پرابلم. اس کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں بہتر اور آسان ہوں گی. دیکھیے، ہمیشہ جو بھی حکومت آتی ہے مدثر وہ کوشش کرتی ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری آئے، لیکن سرمایہ کاری لانے کے لیے جو سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے ایک جو فورن انویسٹر ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ یا اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے کوئی فیسلٹی نہیں ملتی، تو وہ پھر واپس چلا جاتا ہے، وہ اپنی انویسٹمنٹ نکال لیتا ہے. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جب چائنا کو اندرونی طور پر مضبوط کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ ماؤ زے تونگ نے کام کیا، لیکن جب ماؤ زے تونگ کے بعد ڈنگ شیاؤ پھنگ آئے تو انہوں نے ایک ایسی پالیسی بنائی کہ جس کے تحت چین کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کار آئے اور انہوں نے سرمایہ کاری کی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کہاں پر ہے، اور وہاں ان سرمایہ کاروں کو فیسلٹیز دی گئیں، اور اس کی وجہ سے آج چینی معیشت کہاں کھڑی ہے. اب پاکستان میں اس سوچ کو پروان چڑھانے میں مدد بھی ملی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. جو SIFC کا قیام ہے وہ اسی سلسلے میں عمل میں لایا گیا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ بڑا پوٹینشل ہے فارن انویسٹمنٹ کا، خاص طور پر وہ سیکٹرز کہ جن سیکٹر سے پاکستان ایک بڑا زر مبادلہ جو ہے وہ کما سکتا ہے. ہمارے پاس چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت جو اکنامک زونز ہیں ان میں ہم بیرونی سرمایہ کاری کو لا کر یہاں انڈسٹریز جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے گزشتہ جو دور گزرا 3.25 سال کا، اس میں جو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ اس طرح جس طرح استوار ہونے چاہیے تھے یا ان کی سرمایہ کاری تھی اس سرمایہ کاری کو لانے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے. اب جیسا کہ عرفان اقبال صاحب نے بھی بات کی کہ 25 ارب ڈالر جو سرمایہ کاری ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے کی جائے گی، اور اسی طرح دیگر ممالک بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ان کو ون ونڈو ملے، یہاں ان کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات درپیش نہ ہو. تو اس کے لیے جو SIFC ہے وہ ایک بہتر پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری یہ ایک بڑا اچھا اب کہا جا رہا ہے یہ 50 ارب ڈالر تک جائے گی. بالکل، یہ تو عمر جو ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کا ہے، لیکن عرفان اقبال صاحب کیونکہ FPCCI کے صدر ہیں، لوکل جو انویسٹر ہے، لوکل بزنس مین ہے، وہ اطمینان محسوس کرے گا کہ SIFC کا جو قیام ہوا ہے اس کے بعد جو اس کے مندرجات ہیں جس طرح وہ کام کرے گا. آپ لوگوں کی جو عرفان صاحب وہ کیا سوچ ہے اس کو لے کر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ڈی ویلیویشن کو کنٹرول کر جائیں گے، جو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم کر جائیں، اگر ہم ڈی ویلیویشن کو کنٹرول کر گئے تو پاکستانی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جو باہر جا رہا ہے وہ بیسیکلی اسے دیکھیں تو کمپیریزن کرتے ہیں وہ ڈالر کے ساتھ. جب آپ میں نے بے شمار اپنا میٹنگ کی، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جب اپنا کمپیریزن کیا اور ہم نے اپنا پورا حساب چیک کیا تو ہم کوئی کہتا تھا ہم 2013 پہ ہیں، کوئی کہتا ہم 2010 کے ایکویلنٹ ہے. اگر ہم ڈالر میں اس کو اپنے بزنس کو چیک کرتے ہیں، ہاں پاکستانی روپیز میں ہم نے ترقی ضرور کی، بٹ ہم نے اوور آل جب ہم اس کو انٹرنیشنل کرنسیز کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم 2010 اور 2013 پہ ہیں. تو یہ بیسیکلی اس وقت ہے جب تک آپ کی کرنسی ڈیویلیشن ہو رہی ہے. جب کرنسی ڈیویلیشن ہونی بند ہو جائے گی، جب لوگوں کو اس چیز کا اعتماد ہو جائے گا کہ اب اس سے آگے چلنا، تو لوگ انویسٹمنٹ بھی کریں گے، لوگ اس میں آئیں گے بھی. اب مجھے بتائیں باہر کی انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ مجھے بتائیں، اسے پتہ میں 300 میں ڈالر لے کے آیا، کل کوئی 400 کا ہو جائے گا تو سارا پروفٹ تو اس کے اندر گیا، وہ کیا لے کے جائے گا؟ تو نقصان میں گیا. اسی وجہ سے لوگ تھوڑے سے اپنا غیر. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ پچھلے 2 سال میں انسرٹینٹی کی انتہا تھی. آپ کو چیز پروڈکٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ کل کیا ہو جانا اور پلان کیا کریں، اسٹریٹجی کیا بنائیں. وہ ہر چیز کی طرف سے ہم ڈائریکشن لیس تھے، جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ بے چینی تھی، ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اب اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو امپلیمنٹیشن جیسے کر رہے ہیں، جیسے نظر آ رہی ہے کہ آگے ہونی ہے، تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور میں پازیٹیو ہوں. صحیح. اچھا خاقان نجیب صاحب، کہا گیا 1 سے 3 سال میں 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے.
کیا معدنیات ہو، زراعت ہو، لائف سٹاک ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، کیا اتنا پوٹینشل پاکستان میں ہے کہ یہ اتنی بڑی سرمایہ کاری لائی جا سکتی ہے؟ پوٹینشل کی میں بات کروں. دیکھیں نا، پوٹینشیل کی جو بات ہے، آپ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں جو SIFC نے کرنی ہے، اس کا ذکر نہیں ہوا، وہ یہ کہ پرائیویٹائزیشن بھی اسی پرویو میں ہوگی. تو کچھ پرائیویٹائزیشنز بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم اس میں بھی آگے بڑھیں گے. پوٹینشیل تو یہ ہے کہ 26-27 سال ہو گئے ہیں IESCO اور FESCO جو ہیں پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پر ہیں. اب کین وی ریلی گو ہیڈ اینڈ سیل دیم؟ 2017-18 سے میں گورنمنٹ میں کہتا رہا ہوں کہ یہ LNG پاور پلانٹس جو نئے لگے تھے ان انکمبرڈ تھے، بالکل کلین تھے، اور یہ بھی سعودی منی سے ہی لگے تھے. ایکچولی $1.5 بلین ایک فنڈ ہمیں آیا تھا سعودیہ سے اور ہم نے یہ لگائے تھے کہ ان کو بیچ دیں، نہیں بیچ پائے. اب پوٹینشیل تو دیکھیں بنانا پڑے گا، پروجیکٹ سامنے رکھنے پڑیں گے. ایک ریکوڈک ہے، اس کے ارد گرد بہت سے پروجیکٹس ہیں جو سامنے رکھنے پڑیں گے، جو رکھے جائیں گے. پھر اسی طرح کارپوریٹ فارمنگ ہے. آئی تھنک 9 ملین ہیکٹرز ہم آفر کرنے جا رہے ہیں اگلے آنے والے کئی سالوں میں. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ کرنٹلی 24 ملین ہیکٹرز ہے جو اس وقت کلٹیویبل لینڈ ہے پاکستان میں. سو ہم 9 ملین ہیکٹرز آفر کرنے جا رہے ہیں. اس کو اتنا فگرز میں اس لیے کہتا ہوں کوانٹیفیکیشن ابھی نہیں کرنی چاہیے بہت کلیئرلی، کیونکہ اس میں کئی چیزیں ہوں گی. کچھ چیزیں کیش میں آئیں گی، ہو سکتا ہے ہم کچھ بیچ دیں تو کیش میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مائنز میں آگے بڑھیں تو کیش میں آ جائے، ہو سکتا ہے جب ریفائنری آپ کے ملک میں آئے تو سارا اگر $10-12 ارب کی ریفائنری ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس میں سے $2-4 ارب کی تو مشینری آ رہی ہو پاکستان میں. تو آبویسلی اچھا، اور پھر اس کا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 2 شعبے ہو گئے جس میں میرا بہت انٹرسٹ ہے. جہاں تک اب جو ڈیفینس پروڈکشن ہے اس میں ہم نے کچھ جہاز بھی ایکسپورٹ کیے ہیں، ہم نے کچھ اور چیزیں بھی ایکسپورٹ کی ہیں. تو لیٹس سی کہ اس میں ہم کیا نیا لگا سکتے ہیں. سو یہ تو سب کچھ جو ہے یہ ان دی ایئرز ٹو کم چلنا ہے، اس کو کنسسٹنٹلی چلانا ہے. SIFC جو ہے وہ یہ کوشش کرے گی کہ جو کلاگڈ آرٹریز ہیں، بیوروکریسی جس کو آپ کہتے ہیں، میں اس کو اس سے بھی بڑی چیز کہتا ہوں، اسٹیٹ ایپریٹس ہے. ایک اسٹیٹ ایپریٹس میں ہمارا ریگولیٹر بھی ہے، بہت سے مطلب چیزیں ہیں جو ساری جو ہے اس چیز کو چلا رہی ہیں. اس اسٹیٹ ایپریٹس کو ہم نے ان کلاگ کرنا ہے تھرو دس SIFC، یہ کوشش ہو رہی ہے. پر یہاں پہ بات رکنی نہیں چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ بات بھی ہو رہی ہے، اور آئی تھنک SIFC will look into this also. آپ کو ڈی ریگولیٹ بھی کرنا ہے ملک کو، آپ کو ریگولیٹری گلوٹین بھی کرنی ہے. یہ عرفان صاحب جیسے بہت سے جو ملک کی ڈومیسٹک انویسٹر ہیں نا، ان کو بھی واپس لانا ہے کہ یہ انویسٹ کریں تاکہ یہ پارٹنرشپس کریں آنے والے سالوں میں. ایک امپیٹس تو اس طرح کا ملک کو دینا نا. ورچوئس سائیکل از ویری ڈفرنٹ فرام جسٹ سیئنگ کہ میں کسی گورنمنٹ کی تھرو جاؤں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا بزنس ٹو بزنس ایک چیز ہو جائے. یہ تو ایک سائیکل میں لانا ہے اور پاکستان کو موو کرنا ہے فرام دی IMF ورلڈ بینک تھنکنگ پاکستان ٹو اے پاکستان ویئر وی سے کہ یار ایک ریٹیل چین ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے، ایک فشریز ہے اس میں کیا کیا جائے، لائف سٹاک ہے اس میں کیا کیا جائے. سو اٹ از اے تھاٹ پروسیس جو سارا چلے گا. اس میں obviously فنڈ فلوز بھی ہوں گے، اور ایک اچھے ہائی لیول کے فنڈ فلوز جو ہیں ان کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، چونکہ بہت سے ممالک سے بات جو ہے وہ آلریڈی چل رہی ہے. اور CPEC 2 از این ادر تھنگ جس کی ابھی ہم نے بات ہی نہیں کی، وہ بھی ہونا ہے. سو دس از دا ہول پروسیس آئی تھنک جو ہمیں فارورڈ لے کر چلنا ہے. ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ٹیمپرڈ رکھنا چاہیے تاکہ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ جو ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں عمر، وہ ہے بجلی چوری کے حوالے سے بھی اب حکومت اقدامات کو کر رہی ہے. واقعی اب بجلی چوروں کے خلاف جو خصوصی عدالتیں اور باقی معاملات ہو رہے ہیں اس کے امپیکٹ ہوں گے؟ دیکھیے امپیکٹ تو ضرور ہوں گے، کیونکہ بجلی بڑے پیمانے پر چوری ہو رہی ہے، اور تقریباً یہ جو بجلی چوری کے فگرز آ رہے ہیں 590 ارب روپے. کل بھی جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک سال میں 590 ارب روپے کی جو بجلی ہے وہ چوری ہوتی ہے. بہت بڑا نقصان ہے ہمارے قومی خزانے کے لیے، اور یہ تو چوری کے فگرز ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بجلی کا بل بھی نہیں دیتے، وہ اس میں شامل نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ تقریباً کوئی 1000 ارب روپے تک یہ گیم جا رہی ہے. تو جب 1000 ارب روپے کا ہمیں سالانہ نقصان ہو رہا ہوگا تو ہم کیسے اس سیکٹر میں اصلاحات کر سکیں گے؟ تو سب سے پہلے ضروری امر یہ ہے کہ
کہ وہ لوگ کہ جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اور جو بجلی چور ہیں جو کئی سالوں سے بجلی کے بل نہیں دے رہے اور جو کئی سالوں سے بجلی چوری کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہے. خصوصی عدالتیں بنائی جائیں گی اور ان خصوصی عدالتوں میں ان پر کیسز جو ہے وہ چلیں گے اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے اس ملک و قوم کا نقصان کیا ہے. اب ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے IMF ہم سے بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ آپ بجلی کی قیمتیں ان میں اضافہ کریں. تو ہمارے پاس اصلاحات کرنے کے لیے خاص طور پر جو انفورسمنٹ ہے اس میں ہمیں کمزوری گزشتہ عرصے میں نظر آئی ہے. اور اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے اس حوالے سے زیرو ٹال پالیسی اپنانے کا ادھر بھی اصلاحات کا جو معاملہ ہے اور سختی کے معاملات وہ ہوں. بہت وسیع معاملات ہیں، ہم انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں بات کریں گے. میں شکریہ ادا کروں گا خاقان نجیب صاحب آپ کا، اور عرفان اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عمر حیات ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے. عمر آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمیں بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر کچھ عدالتی خبروں کے حوالے سے بات ہوگی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب بات کریں گے کہ ایشیا کپ کے حوالے سے ہمارے نمائندے اس وقت موجود ہیں. اعجاز وسیم باکری جو سری لنکا میں ہیں، ان سے وہاں کی صورتحال جانیں گے. اعجاز، وہاں تو بارشیں ہو رہی ہیں، تو میچ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ مدثر، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی اعجاز. اب آپ سوال دوبارہ ریپیٹ کیجئے. اعجاز، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، وہاں تو بارشیں ہو رہی ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھے بارشیں دکھا رہے ہیں، تو میچز جو ہیں ایشیا کپ کے وہ ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں؟ مدثر دیکھیں، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہاتھ سے اب گیم نکل چکی ہے. اب ایشین کرکٹ کونسل نے تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اس وقت کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں کولمبو ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد یہاں اپنے ہوٹل 5 منٹ میں پہنچنے والی ہیں. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا آلریڈی سٹاف یہیں پہ ہے. ٹورنامنٹ ڈائریکٹر جو ہے عثمان والا، وہ یہیں ہوٹل میں موجود ہیں. ابھی ہماری ان سے بات ہوئی ہے تو ان سے پوچھا ہم نے کہ غیر رسمی گفتگو کے اندر کہ بھائی کیا اب کولمبو کے اندر تو بارشیں رک ہی نہیں رہی ہیں، تو آگے کیا پلان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں سے کسی اور ملک بھی اگر شفٹ کیا جاتا ہے ٹورنامنٹ تو 3 سے 4 دن چاہیے، اور آگے ورلڈ کپ سر پہ کھڑا ہوا ہے تو ونڈو بہت چھوٹی سی ہے. تو اب مجبوراً یہ کولمبو ہی آپشن رکھنا پڑے گا. لیکن آف دا ریکارڈ پاکستان کرکٹ بورڈ، ACC اور سری لنکن کرکٹ بورڈ آپس میں رابطے میں ہے. اور کولمبو کا جو ویدر ہے وہ اس حد تک خراب ہے کہ آج صبح 3 گھنٹے کا ایک بہت زبردست بارش کا سپیل ہوا، جس کے امپیکٹ ابھی تک بھی شہر کی سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. اس وقت شہر کے اندر بارش رکی ہوئی ہے، ٹیمیں ابھی پہنچ رہی ہیں. آج انڈین کرکٹ ٹیم نے پریکٹس کرنی تھی پریمداسا اسٹیڈیم میں، لیکن ان کو انڈور پریکٹس کرنا پڑی. پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج ٹریول ڈے کی وجہ سے ریسٹ کرنا ہے، اور پاکستان نے کل بھی اپنی ریسٹ کا اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کل بھی ریسٹ کرے گا. تو موجودہ اس وقت کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہی کولمبو سے یہی ہے کہ ٹورنامنٹ اب کولمبو کے اندر ہی اپنے شیڈول کے مطابق اس کو پلان کیا جا رہا ہے. اور جو اسٹار سپورٹس براڈ کاسٹرز ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کیمرے جو ہیں وہ انسٹال گراؤنڈ کے اندر کریں، اور گراؤنڈ کی صورتحال بھی کچھ اچھی نہیں ہے. اعجاز، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کی بار فائنل بھی مشکل ہے، کیونکہ موسم تو یہ بتا رہا ہے کہ فائنل ڈے پہ بھی پھر سنڈے کو بھی بارش کا امکان ہے. تو ایک پوائنٹ اور مشترکہ ایشین چیمپئن ہی بنیں گی ٹیمیں؟ اب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ویدر پریڈکشن تو یہی ہے، لیکن ویدر سچویشن بہتر بھی ہو جاتی ہے. جو صبح یہاں بارش کا سپیل کولمبو میں بہت تیز سپیل ہوا تھا، اس میں تقریباً 1 بجے کے بعد یہاں بارش رکی ہے. تو یہاں وہی ہے کہ وقفے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. فائنل کا بھی ریزرو ڈے رکھ دیا گیا ہے. پاکستان انڈیا کا 10 ستمبر کا میچ جو ہے، اگر وہ 10 ستمبر کو مکمل نہیں ہوتا تو اوور ریڈیوس کرنے کے بجائے اس کو اگلے دن 11 ستمبر کو مکمل کیا جائے گا. تو یہ ٹکڑوں کے اندر وقفے سے جو ہے نا اس ایشیا کپ کو ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہونے والا یہ ٹورنامنٹ یاد رکھا جائے گا. لیکن اب مجبوری ایسی ہے کہ ٹورنامنٹ کہیں اور کسی اور شہر یا کسی اور ملک شفٹ کرنے کے حالات دکھائی نہیں دے رہے ہیں. صحیح ہے، بہت شکریہ. آپ اس وقت جو ہے وہ ٹیمیں پہنچ کے ساتھ گفتگو میں بزی ہوں گے. بہت شکریہ اعجاز، آپ ہمیں سری لنکا سے آگاہ کر رہے تھے، لیکن یہ اس نہج تک معاملات بھی بہرحال گئے ہیں. تو اس کے بعد اب پاکستان تو انڈیا کی ٹیم نہیں آئی ہے، لیکن انڈیا پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ضرور جائے گا. ہم بات کریں گے. اعجاز وسیم باکری ہمارے ساتھ موجود ہے. اعجاز، کچھ دن عباس شبیر موجود ہے، معاف کیجیے گا. عباس صاحب کی کچھ دن پہلے
چیئرمین پی سی بی جو کمیٹی ہے مینجمنٹ ان سے بھی گفتگو ہوئی, بات ہوئی. آج انہوں نے جو چیف سلیکٹر ہیں ان کو بھی تھپکی دے دی ہے کہ وہ وہی ہیں اور ان کو کام جاری رکھنے کے لیے بھی کہہ دیا گیا. ایک طرف یہ ایشیا کپ جو پاکستان کا تھا وہ شاید پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا اور صورتحال یہ ہے. اب ورلڈ کپ کے لیے جو پلاننگ ہے, کیا خبریں آپ کے پاس ہیں؟ مدثر بھائی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی 3 اہم چیزیں ہیں. ایک تو اگر یہ بارشیں ہوتی رہیں کولمبو میں تو وکٹ کس طرح بنے گی, اس حوالے سے بھی ایک لیٹر ایشین کرکٹ کونسل کو پی سی بی نے بھجوایا ہے کہ وکٹ بنانا ممکن نہیں ہے اگر ویدر اس قسم کا رہا, بارشیں ہوتی رہیں تو وکٹ کس طرح بنے گی. ایک یہ بات ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ انضمام الحق کی اور پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین انضمام الحق کی ملاقات ہوئی ہے, بالکل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے, اچھی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے. ذکا اشرف ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ انضمام الحق ایک بہت بڑا نام ہے, ایک بہت اچھا کریڈیبلٹی ہے اس کی, ایک بڑا سینئر لیجنڈ کرکٹر ہے. تو مکمل اعتماد کیا ہوا ہے, ان کو مکمل اختیارات دیے ہوئے ہیں. سلیکشن میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے. ان کا جو کانٹریکٹ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. کچھ لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے, غلط فہمیاں پیدا کرنے کی مدثر بھائی بڑی کوشش کی جاتی ہے. یہ کرکٹ بورڈ میں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی سیاست ہے. ذکا اشرف اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کسی طریقے سے پاکستان کی کریڈیبلٹی کرکٹ کے میدانوں میں بحال ہو. جو ماضی کے اندر چیزیں لیک کر رہی تھیں اس کو وہ کیری فارورڈ کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جائے. لیکن بہت سی چیزوں میں ان کے سامنے بھی بہت ساری ہرڈلز آ رہی ہیں. یہ اشارہ کافی ہے کہ سیاست ہے جس کی وجہ سے بہت ساری ہرڈل. اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا کہ مجھے سری لنکا سے اپنے کسی سورس نے بتایا کہ ذکا اشرف صاحب یہاں پر بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں, ای میلز کر رہے ہیں, جے شاہ سے رابطہ کر رہے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ٹورنامنٹ کسی صورت بھی متاثر نہ ہو. لیکن سری لنکا میں جو لوگ بیٹھے, جس میں ابھی اجاز وسیم باقری جن کا ذکر کر رہے تھے, ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا, پہلی بات ہے یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, میں 20 سال سے اس چیز کو کور کر رہا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ عثمان والا از اے رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. یہ بڑا میں اپنی ایک رائے بتا رہا ہوں. میں نے جب سے وہ کرکٹ بورڈ کے اندر آئے ہیں میں نے پورا ان کا ٹینیور دیکھا ہے, کس سے لنک کر کے وہ کس سیٹ کے اوپر وہ ایڈجسٹ ہوئے. یہ نجم سیٹھی صاحب کی اپوائنٹمنٹ تھی. سلمان نصیر صاحب ہیں, وہ بھی چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں. انہوں نے ایشین کرکٹ کونسل کے سامنے صحیح چیزوں کو نہیں اٹھایا جس طریقے سے ذکا اشرف چاہتے تھے, چونکہ آگے یہ لیڈ کر رہے تھے, ایشین کرکٹ کونسل سے بات چیت یہ کر رہے تھے. ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے میرے سورسز نے بتایا, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ, کہ باقاعدہ ان کو وہاں پر ایشین کرکٹ کونسل کے کسی اعلیٰ حکام کی طرف سے جھڑکیں بھی پڑی ہیں. اچھا, جب میں آپ کو یہ غلط فہمی کے حوالے سے آپ کو میں نے لنک کیا تھا کہ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں, لیکن انضمام الحق صاحب کو مکمل اختیارات دیے گئے ہیں. اب یہ بھی خبر ہے کہ کھلاڑیوں کے جو این او سیز ہوں گے لیگ کرکٹ کے لیے, اس کا فیصلہ بھی انضمام الحق کریں گے. ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کھلاڑیوں کی فٹنس کو دیکھیں, وہ ٹورنامنٹس کو دیکھیں کہ پاکستان پلیئر جو ٹاپ سٹریم کے پلیئر ہیں وہ کہاں پر انگیجڈ ہیں, کس مہینے میں انگیج ہیں. تو اس حساب سے ان کو لیگ کرکٹ کی اجازت دی ہے, کیونکہ پوری دنیا میں جس طریقے سے فاسٹ لیگ ہو رہی ہے, کرکٹ ہو رہی ہے, اس میں اگر ہمارے کھلاڑی 4 سے 5 لیگ کے اندر شرکت کریں گے تو پاکستان کے لیے پرفارم نہیں کر سکتے. یہ بڑا ایک اہم, کیونکہ ہم اپنے پلیئر کو پالتے ہیں, پلیئر کو بناتے ہیں. یہ پاکستانی ٹیم, پاکستانی قوم کا یہ ہمارا سرمایہ ہے. یہ اگر لیگز کمرشل کرکٹ میں بالکل ان کا رائٹ ہے, یہ کمرشل لیگز ہیں, روزگار ہے ان کا, یہ کھیلیں. لیکن جب ایکسیسو ہو جاتا ہے تو پھر کھلاڑی کی پرفارمنس اور فٹنس پر بھی بڑا فرق پڑتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو اپنی نیشنل ٹیم ہے نا, سب سے پہلے وہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا کمرشل کرکٹ ہے. ضرور کھیلا جائے لیکن بہرحال سب سے پہلے جو ہے وہ نیشنل ٹیم ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ عباس شبیر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ دے رہے تھے ایشیا کپ سے جڑی ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس جانب بڑھتی ہے. لیکن اب ہم بات کریں گے کچھ کورٹ رپورٹ کے حوالے سے, اور کورٹ رپورٹ میں احتشام کیانی ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. آج ایک بڑا معاملہ ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز فرد جرم عائد کی گئی, اور اب کیس آگے پروسیڈ جو ہے وہ ہوگا. یہ معاملات اس نہج تک آئے کیونکہ عدالتی احکامات مانے نہیں گئے ہیں. بابر ستار صاحب کی عدالت پہ یہ معاملات ہوئے ہیں. احتشام کیانی سے تفصیلات لیں گے. جی احتشام, آگاہ کیجیے گا اس متعلق.
جی بالکل، اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے طور پر اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے 3 MPO کا آرڈر کیا، جس میں شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو انہوں نے نظر بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان دونوں آرڈرز کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر ہوئی، جس پر عدالت نے یہ دیکھا کہ شہریار آفریدی کے لیے اس سے پہلے بھی ایک ایسا ہی MPO کا آرڈر جاری کیا گیا، جسے عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے سیٹ اسائیڈ یعنی کالعدم قرار دیا۔ اس کے بعد پھر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ایسے آرڈرز جاری کیے، لیکن جب وہ راولپنڈی سے وہ اپنی مدت پوری کر چکے، وہ 15 دن کے جو آرڈرز ہوئے تھے، تو اس کے بعد ایک بار پھر اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر نے ایک نیا آرڈر جاری کر دیا۔ تو اس آرڈر پہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کی تھی، جس پر پہلے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا اور انہیں جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا کہ آپ تحریری جواب جمع کرائیں کہ آپ نے اس طرح کا آرڈر پاس کیوں کیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے گزشتہ 3 ماہ میں جاری کیے ہوئے آرڈرز تھے، تمام کی تفصیلات بھی طلب کی اور آج کی سماعت پہ فرد جرم کے لیے ان کو طلب کر رکھا تھا۔ آج ڈپٹی کمشنر اسلام آباد پہ اس طرح کا MPO آرڈر جاری کرنے پر اور SSP آپریشنز اسلام آباد پر بھی فرد جرم عائد کی گئی، کیونکہ انہوں نے اس کی ایگزیکیوشن کی تھی۔ اس کے علاوہ جو متعلقہ SP تھے، ان پر بھی چارج فریم کیا گیا ہے۔ تینوں ملزمان نے یہ جو چارج فریمنگ ہے اس کی صحت جرم سے انکار کیا ہے اور انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کیس کا آگے فردر ٹرائل میں اس کا سامنا کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملات آگے کیسے چلتے، تو انہی عدالت کے معاملات جو ہیں وہ رہے ہیں۔ ایک اور کیس احتشام وہ ہے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے حوالے سے کہ انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا اور دوبارہ ان کی گرفتاری ہوئی، لیکن اس چیز کو جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی تو ناقابل سماعت قرار دی گئی۔ کیا اس کی وجہ عدالت نے بیان کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آرڈر جاری کیا تھا اس میں انہوں نے 3 MPO کا جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا آرڈر تھا اسے سسپینڈ کیا تھا اور ساتھ ہی چودھری پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب رہائی ہو چکی تو اس کے بعد ایک اور مقدمے میں انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ تو عدالت میں آج جب توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی تو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ جو آرڈر اس عدالت نے جاری کیا تھا اس پر تو پرویز الہی کو رہا کر دیا گیا، کیا انہیں رہا نہیں کیا گیا، جس پر بتایا گیا کہ عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن دوسرے مقدمے میں ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا۔ لیکن اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ اس عدالت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں بلکہ دوسرے مقدمے میں انہوں نے متعلقہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ چودھری پرویز الہی کے وکیل نے مزید کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکا تھا، تو عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کی کنٹمپٹ کا معاملہ بنتا ہے تو آپ وہاں پر جا کر درخواست دائر کریں۔ یہاں تو عدالت نے جو احکامات دیے تھے اس کے مطابق معاملات ہو بھی گئے۔ بہت شکریہ کیانی، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور آج چہلم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ہی ساتھ لاہور میں اس وقت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آج آخری روز ہے۔ سیکیورٹی کے انتظامات کیا ہیں لاہور میں، ہم جانیں گے۔ اس وقت فاطمہ شیرازی ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ ہے۔ فاطمہ، ایک طرف داتا گنج بخش کا عرس ہے، اسی جانب جو ہے وہ یہ چہلم کا جلوس بھی ہوتا ہے، انتظامات کیا ہیں سیکیورٹی کے؟ بالکل، ایک طرف نماز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے سلسلے میں مختلف جگہوں سے برآمد ہو چکے ہیں جو کہ اختتام ہوں گے گامے شاہ جا کر، اور دوسری جانب آج حضرت داتا گنج بخش کے عرس کا آج آخری روز ہے۔ دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے، کوئی ڈھول کی تاب پہ رقص کر رہا ہے اور کوئی نیاز و منت مان کے اس عرس میں شامل ہے۔ اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے یہاں بہت زیادہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پورے روزے کو ڈولفن پولیس اور پولیس اہلکاروں نے اپنی سیکیورٹی کے ساتھ پیوست کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 30,000 اہلکار ہیں جو پورے پنجاب میں تعینات کیے گئے ہیں اسپیشل جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے اور خصوصی طور پر آج جو عرس ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے۔ بہت شکریہ فاطمہ شیرازی، ہمیں آگاہ کر رہی تھی چہلم امام حسین علیہ السلام اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ عرس کے آخری روز کی تقریبات کے حوالے سے۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।